बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम हुसैन जहानिया गरदई साहब, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब, मलिक अमीन असलम साहब, मेरे दोस्त फॉर्मर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर वसीम अफजल साहब, चेयरमैन नेचुरल फार्म्स, असद शाही साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेचुरल फार्म्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक वाक़या मैं सुनाकर अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। 1983 के अंदर 82 के अंदर मैं और मेरी बीवी और बच्चे मैं एक मास्टर्स करने गया सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, जब सैन फ्रांसिस्को पहुँचा तो पहुँचते ही 15 दिन में ज़ियाउल हक साहब दौरे पर आ रहे थे और वहाँ पर लोगों ने ये नियत की कि प्रोटेस्ट करेंगे। मैं बड़ा कॉन्शियस था इस बात में कि पाकिस्तानी बाहर अपना डर्टी डिलन नहीं धोएं उस ज़माने में। तो मैंने एकदम से पाकिस्तान की एक्सपैट्रिएट सियासत में कूद कर 15 दिन हुए थे गए हुए। मैं कहा ये नहीं होना चाहिए। बाहर सूरत उस बात को तो रुकवाया, मगर ज़ियाउल हक साहब जा रहे थे, सैन फ्रांसिस्को उतरे, उसके बाद सैक्रामेंटो जा रहे थे जो कैलिफोर्निया का दारुल खिलाफा था। वहाँ एक अनोखी कैफियत मैंने देखी। वहाँ पर पंजाबी पाकिस्तान के हिस्से से जो गए हुए थे उनके साथ वो मीटिंग थी और वो 1880 के दौरान 1890 के दौरान पाकिस्तान पंजाब से वो गए थे और उनकी पंजाबी इतनी ठेठ थी कि वो पाकिस्तान मौजूदा पंजाबी से भी मुख्तलिफ। तो मैं बड़ा इंट्रिग हुआ कि ये पूरी एक कम्युनिटी है जो वहाँ आबाद हुई। तो पता चला कि इस वजह से आबाद हुई कि हिंदुस्तान में जो अनडिवाइडेड इंडिया था, वहाँ का पंजाब के फार्मर की बड़ी शोहरत थी। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये कहा कि कैलिफोर्निया हम खोल रहे हैं फार्मिंग के लिए और इनकरेज करना चाहते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने मांगा कि इनोवेटिव हमें पंजाबी चाहिए, फार्मर चाहिए और 400 एकड़ मुफ्त ज़मीन देंगे हम उस फार्मर को, जस्ट टू इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर इन कैलिफोर्निया। तो मैं समझता हूँ कि वो नो हाउ जो उस वक्त हमारे एग्रीकल्चर जोन के अंदर थी, वो दुनिया को उस बात की ज़रूरत थी। आज ये मामला रिवर्स हो गया, इस माना करके कि हमें वो नोहाउ चाहिए और हम दुनिया के इस नोहाउ का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये बात रखूं कि ये एक कुदरती एक फिनोमेनन था कि पॉपुलेशन जब बढ़ती थी दुनिया में, और पिछले ये 1000-2000 साल का साइकिल था, पॉपुलेशन बढ़ती थी, ग़िज़ा की क़िल्लत होती थी, बीमारियां आती थीं और पॉपुलेशन कम होती थी। और ये अगर आप सारे यूरोप का, जहाँ पे स्टेटिस्टिक्स बहुत हैं, या चाइना का, तो इसको देखें। आयरलैंड के अंदर तो बड़ी अच्छी मिसाल है कि जब आलू जैसी मुक़व्वी वेजिटेबल आई, और वो भी न्यू वर्ल्ड से आई, कोलंबस ने जब दरियाफ़्त किया तो आलू और टमाटर वहाँ से आया। तो जब आलू आयरलैंड में आया तो पॉपुलेशन बूम हुआ, मगर फिर जब कोविड जैसी बीमारियां या दूसरी बीमारियां वहाँ पर चली तो कम हो गया। तो ये साइकिल चलता था अनटिल 150 साल पहले तक। 150 साल पहले से कुछ एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर कुछ चीज़ तब्दीली शुरू हुई तो पॉपुलेशन वैसे बढ़ गया। अब पॉपुलेशन को रोकने के हवाले से जो कुदरती साइकिल था वो अब नहीं रहा, क्योंकि बीमारी का इलाज होने लगा और ग़िज़ा मिलने लगी। मगर एक नया साइकिल हुआ विच इज़ कॉल्ड द डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल ये हुआ कि जब मईशत बेहतर होने लगी जहाँ जहाँ, वहाँ लोगों ने ख़ुद ये एहसास कर लिया कि 2 या 3 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बच्चे, हम उनको तालीम और अटेंशन दे सकते हैं। तो वहाँ पॉपुलेशन बूम खुद कंट्रोल हो गया। नो पॉपुलेशन प्लानिंग वॉज नेसेसरी। तो पाकिस्तान की भी ख्वाहिश ये है कि वो डेमोग्राफिक साइकिल में आ जाए, मईशत बेहतर हो तो पॉपुलेशन मैनेज हो जाएगा। मगर उसका खाने के साथ और फूड के साथ एक लिंक है। अब जो यहाँ गुफ्तगू हुई क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि अमीन असलम साहब यहाँ बैठे हैं, ये इनका लीडर इमरान खान और मेरा भी लीडर, मगर ये कि इन्होंने जो मेहनत की बिलियन ट्री सुनामी के एतबार से, उस वक्त वो वोट गेटिंग फिनोमिनन नहीं था। उससे बिलियन ट्री सुनामी से वोट नहीं पकड़े जा रहे थे, बल्कि मुल्क की एक ज़रूरत का एहसास दिलाया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि जो यहाँ पर ज़िक्र इस बात का हुआ कि ट्री कवर भी बढ़ाया जाए। वसीम अफजल साहब ने कहा कि ट्री कवर भी बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा हैं। पानी की किल्लत है
بہت سارے ممالک نے اس کو قابو کیا. یعنی اسرائیل کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اسرائیل، فلسطین اور اردن کے درمیان پانی کی قلت کے اعتبار سے جنگ ہوگی، مگر اس نے ایک ڈیولپمنٹ کیا اور اس نے ڈرپ اریگیشن اور یہ سارے سسٹم شروع کیے جو دنیا نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. تو بہت ساری چیزوں کے اندر پچھلے دنوں میں نے یہ پڑھا اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ نیدرلینڈ جیسا ملک دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے. نیدرلینڈ. میں پھر کراچی میں اور ہر جگہ میں یہ ذکر کرتا پھر رہا تھا، تو میں کراچی کے اندر ایک محفل کے اندر یہی تقریر کر رہا تھا کہ نیدرلینڈ جیسا ملک پاکستان سے بہت چھوٹا اور وہ سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے. تو وہاں پر نیدرلینڈس کی ایمبیسڈر بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اٹ از 19 ٹائمز اسمالر دین پاکستان، اور 19 گنا پاکستان سے چھوٹا ہے. اس کا اریگیشن سسٹم بھی پاکستان میں جو بنایا گیا تھا وہ اریگیشن سسٹم بہت اچھا تھا، موسٹ ویل اریگیٹڈ سسٹم ان پاکستان جو انگریز بنا کر چھوڑ کر گیا. تو 19 گنا چھوٹا ملک دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر. اور آپ سوچئے کہ وہ کس سائیکل سے گزر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انٹلیکٹ ہے، سائنس کو اڈاپٹ کر رہا ہے. اس کا پرابلم یہ تھا کہ پانی اس کے یہاں بہت زیادہ تھا، تو اس کے سارے سسٹم، ڈیمز، ڈائکس کے اعتبار سے اس سسٹم کے لیے گیٹ تھے کہ پانی جلدی نکالو، پانی جلدی نکالو. پچھلے 7 سال سے پانی کا شارٹیج ہوا. اب وہ سارے سسٹمز کو چینج کر رہے ہیں کہ پانی کنزرو کرو. تو گلوبل وارمنگ نے بڑی بڑی چینجز کی ہیں. نیدرلینڈ جیسے ملک کو قلابازی کھانی پڑی فرام ایکسیس واٹر ٹو لمیٹڈ اماؤنٹ آف واٹر. آپ کے ریجن کے اندر جسٹ ٹو پٹ سم نمبرز، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ نمبر سے آگہی رکھتے بھی ہیں، کہ تقریباً 158 ملین ایکڑ فیٹ پانی یہاں سے گلیشیئر میلٹ، بارش اور سنو فال سے پانی کے سالانہ آن این ایوریج 158 ملین ایکڑ فیٹ آتا ہے. اچھا، وہ سمندر میں بھی جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمندر میں جو ضرورت ہے کچھ نہ کچھ انوائرمنٹ کے اعتبار سے ضرور جائے گا. اس پر بحث ہے سندھ میں کہ اگر زیادہ پانی روک لیا جائے تو سندھ کا بہت بڑا ایریا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے اندر سمندر کا پانی انکروچ کرنے لگتا ہے. تو دیٹس اے ڈسپیوٹ بٹوین 4 ملین ایکڑ فیٹ آن این ایوریج پر ایئر ٹو اباؤٹ 8 ملین ایکڑ فیٹ کے پانی ضرور سمندر میں جانا چاہیے. شاید اس سے زیادہ جا رہا ہے. تو لہٰذا ہولڈنگ آف واٹر کے اعتبار سے ڈسکشن آپ نے دیکھا پچھلے سیلاب کے زمانے میں زیادہ آیا، مگر کنزرویشن آف واٹر بھی ایگریکلچر کے لیے بے انتہا ضروری. یہ جو فلڈ اریگیشن ہم کرتے ہیں، یہ ایک طرف پانی 6 انچ پہنچانے کے لیے فیلڈ کے آخر میں یہاں 5 فٹ پانی زمین میں جاتا ہے تو 6 انچ وہاں پہنچتا ہے. تو یہ تو وہ معمولی ٹیکنیکس ہیں جس کے اندر اسپرے اریگیشن یا ڈرپ اریگیشن کے ذریعے پانی کو کنزرو کرنا. تو پاکستان کی ایک واٹر پالیسی ہے جو اچھی ہے، مناسب ہے، اس پر کام کرنا ضروری ہے. مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ پالیسی ہے، کچھ ہائی انٹینسو چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈیم بننا ہے، بلینز آف ڈالرز اور ملینز آف ڈالرز کی کہانی ہے. وہ نہیں، جو لو انٹینسو ہے، جو آدمی خود کنزرویشن کر سکتا ہے، وہ فارمنگ کمیونٹی کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ پانی کی. اچھا، اور یہ پانی کا پرابلم ہر جگہ ہے. جو اپر رائپیرین ہے اس کے پاس پانی زیادہ، جو لوور رائپیرین ہے، چاہے پورے ملک کی بات کریں چاہے آپ ایک ڈسٹرکٹ کی بات کریں، جو ٹیل پر ہے وہ پانی سے پریشان رہتا ہے. تو کنزرویشن آف واٹر وہاں تک جانا چاہیے. تو ملک اپنی پالیسی بناتے ہیں، ایکویفر کو ریچارج کرنا چاہیے. پنجاب کے اندر جہاں میں نے 150 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ پانی کا ذکر کیا، تو 12 ملین ایکڑ فیٹ سبٹرینین جاتا ہے زمین کے نیچے. اچھا، اس کو ٹیوب ویل سے نکالتے ہیں. اب اگر آپ ایکویفر ریچارج نہ کریں، آپ اس ساری فلسفے کو پہچانے نہیں، تو پنجاب میں سوئل سوڈک ہونے لگا، یعنی اس میں سوڈیم زیادہ ہونے لگا کیونکہ آپ وہی پانی سے زمین سے نکال رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ پانی کی پرائسنگ کوئی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جہاں سے نکل گیا اوور یوز ہوا اور سوئل بھی خراب ہونے کا امکان ہے. تو پانی کی پالیسی الگ رکھیں. مگر یہاں آپ کے یہاں آ کر دیکھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ 3 چیزیں ضروری ہیں کسی کراپ کے لیے. ایک ہے کلائمیٹ، آب و ہوا کا کنٹرول، اور ایک ہے اس کا سوئل کنٹرول، اور ایک ہے اس کا نیوٹریشن کنٹرول. اچھا، یہ نالج اگر فارمر تک پہنچ جائے تو ایک بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. اس وقت تو دنیا کے اندر آپ واقف ہیں کہ ہائیڈروپونک فارمنگ بھی ہو رہی ہے، یعنی یہاں تو پھر بھی آپ مٹی میں اگا رہے ہیں. دنیا میں تو یہ کام بھی شروع کر دیا کہ پانی ہی کے اندر اگاتے ہیں اور 8-8 10-10 فٹ 15 فٹ کے پلانٹس کو اوپر تک لے جاتے ہیں.
کوئی آدمی اندر نہیں جاتا. ایون کراپنگ جو روبوٹک ہے کہ کوئی ٹماٹر تیار ہو گیا تو اس کو گرا لیا گیا, ساری چیزیں روبوٹک ہیں. ایک ایک چیز کا پتہ. اس وقت آپ جن لوگوں کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پیٹرن ریکگنیشن کا کمال ہے. بس پیٹرن ریکگنیشن, فیشل ریکگنیشن, لاکھوں فیسز دکھائے گئے, کروڑوں فیسز دکھائے گئے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ فیسز ریکگنائز کر لیتا ہے. پتے دکھا کر, پتوں کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے ریکگنیشن, کیونکہ اتنا بڑا میٹا ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کس پودے کے اندر کس چیز کی کمی ہے, کس پودے کے اندر کس چیز کی زیادتی ہے. اور صرف وہ روبوٹ جو ٹریول کرتا ہے, وہ جو آپ نے یہاں روز دیکھی, اس میں بیچ میں ٹریول کرتا ہے اور دیٹ ڈیٹا از دیر ٹو ریکگنائز کی کیا کیفیت ہے. انسان کی شکل دیکھ کر بیماریاں پہچانی جا رہی ہیں, دیٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کیونکہ اتنا بڑا ڈیٹا اویلیبل ہے پتوں کے حوالے سے یا نیوٹریشن کے حوالے سے کہ یہ سب چیزیں اب قابو میں ہیں. جب پاکستان کہاں پر ہے؟ پاکستان کا گرین ریولوشن کا آپ نے ذکر کیا کہ 60s کے اندر ہوا. پاکستان کے اندر سیڈ کے اندر ہم نے بڑا کنفیوژن پیدا کر دیا کہ ہمارے ہاں سیڈ ریسرچ کمزور ہو گئی. اسرائیل نے اس میں بڑی ترقی کی. اصل میں جو میرے پاس اس بات کا ذکر کر رہے تھے وسیم افضل صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایگریکلچر ایک سائنس ہے, ایک اویلیبلٹی آف زمین اینڈ واٹر ہے, اس کا صحیح استعمال ایک سائنس ہے, پھر انجینئرنگ ہے, اور پھر اس کا بزنس ماڈل ہے. اچھا, بزنس ماڈل کیا ہوتا ہے کہ فارمر اس وقت کس انداز سے چلتا ہے کہ پچھلے سال ٹماٹر کا اس سیزن میں ہمیں بڑا منافع ہوا تھا, کیوں, لہٰذا اس سال وہ زیادہ پروڈیوس کر دے گا, مارکیٹ کے اندر کراپ پرائس گر جائے گی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موومنٹ آف گڈس, کولڈ چین اسٹیبلش ہو, اور موومنٹ آف گڈس کے حوالے سے ڈسٹرکٹس ایک دوسرے کو کوشچن کر دیتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے کچھ سوچا تھا, دوسرے ڈسٹرکٹ نے کچھ اور سوچا تھا. ممالک اپنے آپ کو کوشچن کر لیتے ہیں. ایران کے اندر کیا سوچا گیا تو ایران سے آپ نے منگا لیا, افغانستان میں کیا سوچا گیا آپ نے افغانستان سے منگا لیا. تو ممالک بھی اپنے آپ کو کوشچن کر لیتے ہیں کہ سم ویئر کچھ زیادہ آپٹیمسٹک سوچ تھی تو وہاں پر یہ کام کر لیا گیا. جو بڑی فارمنگ ہے وہ تو حکومت کے ہاتھ میں, گندم حکومت کے ہاتھ میں, کپاس حکومت کے ہاتھ میں, یہ رائس حکومت کے ہاتھ میں, گنا حکومت کے ہاتھ میں, کیونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ پرائسز ہیں, گورنمنٹ کا یوریا سبسیڈائزیشن ہے, سب کچھ وہاں کی مگر یہ جو ویجیٹیبل فارمنگ ہے یہ ٹوٹل مارکیٹنگ جو فارمر کے ہاتھ میں. اچھا, اس کا اگر مٹا ڈیٹا ہو, سیٹلائٹ ڈیٹا ہو تو فارمر کو گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اتنی آپشنز ہیں, اتنی اپارچونیٹیز ہیں اس چیز کے اندر کہ صحیح انداز سے فارمنگ پاکستان میں کر لی جائے. آپ خود تعجب کریں گے. آپ جانتے ہیں, میں تو صرف آپ کی یاد دہانی کر رہا ہوں, فلوری کلچر. ایمسٹرڈیم از دا سینٹر آف فلاورز. افریقہ سے, انڈیا سے, آپ نام لیں کسی ملک کا جو فلاور پروڈیوس کرتا ہے وہ ایمسٹرڈیم بیچتا ہے, ایمسٹرڈیم سے دنیا تک پہنچ جاتا ہے. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آف بزنس اونلی ان فلوری کلچر. تو اس بات کا کلائمیٹ کنٹرول سے اس بات کا امکان ہے کہ چیزیں اوپن ہوں. اب گیپ کیا ہے؟ گیپ یہ ہے کہ یہاں کے فارم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ہوتا ہے. اب گیپ کیا ہے؟ گیپ یہ ہے کہ فارمر کو بتائے گا کون. گیپ کیا ہے؟ گیپ یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ چاہیے, جو بتایا گیا مجھے کہ 3 سال کے اندر ریکو ہو جائے گا, تو یہ تو بڑا اچھا ماڈل ہے. یہ تو بزنس میں, فیکٹریز میں, انڈسٹریز میں بھی 3 سال کا ریکو پیریڈ تو بڑا اچھا چارم ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ جو سولرائز کرتے ہیں آپ, تو کہا ہی جاتا ہے کہ 3 سال میں کیا 2 سال میں آپ ریکو کر لیں گے. پریسیڈنسی کو ہم نے سولرائز کیا, 1 میگا واٹ کی سولرائزیشن کی, CSR پر کی, انہوں نے جناب 1.5 سال کے اندر ریکو کر لی ساری کاسٹ. تو نتیجہ یہ ہے, آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹس کیسے انکریج کرتی ہیں. فرانس میں, پیرس کے اندر کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی جس کی چھت یا تو سولرائز نہیں ہوگی یا چھت پر وہ کچھ چیز اگا نہیں رہے ہوں گے. نو بلڈنگ ول بی کنسٹرکٹیڈ ان پیرس لائک دیٹ. دہلی نے اپنے ایکویفر کو چارج کرنے کے لیے, آج سے 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں, میرا کزن انتقال ہو گیا اس کا, تو وہ گھر بنا رہا تھا. اس نے کہا کہ جی میرے اوپر کمپلشن ہے کہ میں گڑھا کھودوں گا کہ بارش کا پانی یا تو میں پریزرو کروں یا زمین کے اندر جائے, یہ سڑکوں کے ذریعے دریا کے اندر جا کر سمندر میں نہیں جانا چاہیے. اپنے ایکویفر کو ہم ریچارج کر رہے ہیں. سارے بلوچستان کے اندر اس وقت ہم ڈیمز بنا کر ایکویفر کو ریچارج کر رہے ہیں, کیونکہ جو قدرت کی سکھائی ہوئی چیزیں تھیں
ان کو ہم نے جب وائلیٹ کیا تو ہمارے یہاں پانی کا بھی شارٹیج ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اب اس چیز میں کیا کام کر سکتی ہے. میں تو بڑا بے چین ہوتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ ٹیکنالوجی صحیح طرح سے پروموٹ کی گئی تو 3-4 سال کے اندر پاکستان خود کفیل ہوگا, دنیا کا ایکسپورٹر بنے گا. جب 19 گنا چھوٹا ملک دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر ہے تو آپ تصور کیجئے کہ پاکستان کتنا بڑا باسکٹ بنے گا ٹو فیڈ. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. 100 سال پہلے آپ کے یہاں جو قحط آیا اور جو کچھ ہوا اس کے اندر یہ بات تھی کہ گندم اور چاول جو پروڈیوس کیا تھا انڈیوائیڈڈ انڈیا نے وہ انگلینڈ چلا گیا. جب انگلینڈ چلا گیا تو ہمارے پاس خود کھانے کا نہیں. تو ہمارا جو قحط آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ وی ور گڈ پروڈیوسرز, اور ہمارا پروڈیوس جو ہے بغیر اس بات کی فکر کیے ہوئے کہ یہاں بھوکا انسان مر جائے گا وہ ایکسپورٹ کر دیا. تو میری اب کوشش کیا ہے, اب ڈویبلز پر آ جائیں. یہ تو تقریریں ہو گئیں کہ کیا چیز ضروری ہے اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. اب ڈویبلز یہ ہیں کہ بینکنگ سیکٹر کو انوالو کیا جائے کہ دیکھو جس چیز کا ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے وہ 3 سال ہو تو اٹس اے ویری گڈ پروڈکٹ. تو بینکنگ سیکٹر کو انوالو کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, گورنمنٹ آف پنجاب کو انوالو کیا جائے کہ یہ جو نالج ہے یہ فارمر کو دکھا کر انکریج کیا جائے کہ تم کرو. تیسرا یہ کہ انہوں نے بڑا چھوٹا سا ایک بتایا کہ ایک کینال کے اندر 25 لاکھ اپراکسیمیٹلی ایک کینال کے اندر 25 لاکھ کے اندر یہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے ماڈل, اور اس سے 1 سال کے اندر ریٹرن. تو 25 لاکھ تو بہت ہی چھوٹا. کامیاب جوان پروگرام تو یہ لون دے ہی رہی تھی, مگر اس کو مزید پروپیگیٹ بینکنگ سیکٹر کے ساتھ کیا جائے. چوتھی بات یہ کہ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ایک انفارمیشن ڈیٹا بیس جس کے اندر اور آلریڈی بنا ہوا ہو. دیکھیے میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ کوئی انوکھی نہیں ہے, نہیں ہے. میں جب بھی کہیں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں. کل میں آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی بات, میں باغ گیا پرسوں, آزاد کشمیر باغ گیا. وہاں پر آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک سکول میں نے دیکھا جیسا سکول میں نے آج تک پاکستان میں نہیں دیکھا. اس سکول کے اندر 700 بچے پڑھ رہے ہیں, 700 بچے پڑھ رہے ہیں, اور اتنی کرنٹ نالج وہاں پڑھائی جا رہی ہے کہ آئی واز ٹوٹلی امپریس کہ ایسا سکول باغ میں بن گیا. 7 منزلہ سکول, 700 بچے پڑھ رہے ہیں. ابھی شروع ہوا 3 مہینے پہلے. سفارشیں لگا 200 کا پلان کیا تھا مگر دے ور ایبل ٹو انکریز اٹ ٹو 700. اچھا وہیں پر میں نے ایک اور دیکھا, ایک کشمیر ایئر کے اعتبار سے ایک ادارہ وہاں پر کام شروع کیا جس نے اسکول بھی بنایا اپنے CSR کے اندر. وہاں 1500 عورتیں کام کر رہی تھیں باغ میں. ایک فلور پر 500 عورتیں کام کر رہی تھیں, اور کیا کر رہے تھے وہ, دے ور ڈوئنگ میڈیکل بلنگ فار دا US. تو وہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, رات کا بھی شفٹ ہوتا ہے, دن کا بھی ہوتا ہے. عورتیں دن والی شفٹ میں ہیں, لوگ رات کو ہیں. تو when things like this can happen, کیا بات کیا ہے, صرف ٹیکنالوجی لائے اور باغ میں انہوں نے سیٹ اپ کر لیا. اب وہ ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں, وہ لوگ سب مل کر ٹورزم کھولنا چاہتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یہ زمانہ آئیڈیاز کا ہے, انٹلیکٹ کا ہے. یہ نیچرل ریسورس کا زمانہ اتنا نہیں ہے جتنا آئیڈیاز کا ہے. یہ آئیڈیا والی کیفیت یہاں دیکھی تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جناب, کیونکہ آئی ایم سو امپریس. میں پرسوں امپریس ہوا باغ جا کر, واقعی میں خوش ہو گیا. یہاں آ کر میں خوش ہو گیا کیونکہ میرا ایک پرانا شوق تھا کہ فارمنگ کے اندر کچھ پراسپیرٹی لائی جائے, اور یہ پراسپیرٹی ٹیکنالوجی سے بڑا اس بات کا امکان ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں جہانیہ صاحب سے, گردیزی صاحب سے, کہ وہ اس کو لیڈ کریں اور اس کو ملٹیپلائنگ فیکٹر کے اندر ایکسیلیٹر دبانا پڑے گا. اس وقت نہیں ہے کہ بہت بڑے لمبے 4-10 سال کے پروجیکٹس کیے جائیں. اس وقت یہ ہے کہ جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرو اور کس سپیڈ سے کر سکتے ہو اس کی پلاننگ کریں. اور یہ میں ہمیشہ کام کرنے سے پہلے یہ اپنے لیے بھی طے کرتا ہوں کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اپنے لیے طے کروں گا. کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا مطلب کہ میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا. تو ایسے میں کتنے فارم ایک کنال کے, مثال کے طور پر میں یہ سال اینڈ کروں گا تو 500 فارمز اسٹیبلش کروں, مثال کے طور پر. یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, ورنہ تو یہ کہانی چلتی ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں, ہم امپروو کر رہے ہیں. اور آخری چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکیڈمیا کے ساتھ ایک پارٹنرشپ فورس کروائیں. یہ جو کام ہے یہ اکیڈمیا میں ہونا چاہیے. فیصل آباد
یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی پاکستان کی تاریخ کی بڑی پرانی یونیورسٹی اور ٹنڈو جام دونوں جگہوں پر وہ بھی آپ کے پارٹنر بنے، ریسرچ کی پارٹنرشپ ہو ان کے ساتھ، تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں کا گریجویٹ اس میں بھگو کر نکالا جائے گا کہ یہ کام پاکستان میں ہو رہا ہے. اس کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوگی کہ پروڈکٹیوٹی ہم کیسے بڑھائیں گے. فی الحال کچھ عرصہ ہم لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا کہ وہاں کا گریجویٹ پریکٹیکل فارمنگ نہیں ہے، مگر پاکستان ایگریکلچر کونسل کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ فیصل آباد یونیورسٹی کے جتنے گریجویٹس ہیں 6 مہینے، آخری 4 سال کے 6 مہینے ہمارے فارم پر گزاریں، ہم 100% امپلائمنٹ بھی دیں گے اور ان کو گراس روٹس ایگریکلچر سے واقف کریں گے. تو یہ اکیڈمیا، تو فائنینسیئر کے ساتھ پارٹنرشپ، گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ، اکیڈمیا کے ساتھ پارٹنرشپ، اور اس ہانڈی کے اندر یہ سب جلدی سے کھانا پکایا جائے، کیونکہ پاکستان کو تیزی سے ترقی کرنی ہے. یہ خرامہ آہستہ آہستہ نہیں. قومیں ترقی کرتی ہیں جب وہ سپیڈ پکڑتی ہیں چیزوں کے اندر. تو چیزیں سب اویلیبل ہیں. میں آپ کا مشکور ہوں جناب امین اسلم صاحب، آپ کا خاص طور پر کہ آپ نے 2 ہفتے پہلے مجھ سے کہا کہ چل کر دیکھیں، ورنہ مجھے صرف کہانی ہی سن رہا تھا میں. تو فارمر کے متعلق یہ ہے، میں فارمر نہیں ہوں، مگر فارمر کو جتنا آپ تھیوری سمجھا دیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب آپ دکھائیں گے کہ برابر کے فارم میں یہ ہو رہا ہے، تب اس کو اچانک ہوش آ جائے گا کہ یہی کرنا ہے. تو یہ ہمیں سارے پاکستان کے فارمرز کو دکھانا ہے کہ یہ برابر کے فارم میں یہ ہو رہا ہے. تو بہت شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم.